अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच, दुरूं टीवी से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज हमारे मेहमान हैं मीर असदुल्ला बलोच साहब। पार्लिमानी सियासत में बड़ा पुराना नाम है और कौम परस्ती की जो सियासत है उसमें भी उनका बहुत बड़ा पुराना नाम है। वैसे ही प्रोग्राम ये था कि मीर असद बलोच से पूरी उनकी जर्नी पूछा जाए, लेकिन आज ऐसा हुआ कि थोड़ा सा कम टाइम कम है हमारे पास और शॉर्ट है, और आगे जब हम एक सिलसिला शुरू करेंगे इंटरव्यूज़ का, उसमें दोबारा मीर असदुल्ला बलोच को तकलीफ़ देंगे। लेकिन आज मौजूदा हुकूमत जो पॉलिसियाँ चल रही हैं, गुज़िश्ता हुकूमतों में मौजूदा हुकूमत में फ़र्क क्या है, फंडिंग का भी इशू हो रहा है, डेवलपमेंट्स का काम का इशू भी हो रहा है, असम्बली में भी अजीब किस्म की करारदादें पास हो रही हैं। ये थोड़ा-सा मौजूदा हुकूमत के बारे में उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। वालेकुम सलाम, मेहरबानी जनाब। अच्छा मीर साहब, ये बताएँ कि आप तो बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, तो गुज़िश्ता कई हुकूमतों का आप हिस्सा भी रहे हैं, और इस हुकूमत में इस वक़्त आप अपोज़िशन में हैं, जाम साहब के दौर में आप अपोज़िशन में थे। तो इस हुकूमत को में आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो तसलसल है पिछले गवर्नमेंट्स का, वो चल रहा है ना, इसमें थोड़ी-सी डिफरेंट या चेंजिंग आपको नज़र आ रही है? देखिए, यहाँ तो एक अलमिया ये है कि इस मुल्क के जो फ्रेमवर्क है, जो डिज़ाइन की गई है, यहाँ के अवाम के लिए इसको डिज़ाइन नहीं किया शुरू से लेकर आज तक। बाकी दुनिया में हमने यही देखा है कि रियासतें बनती हैं और अवाम की खातिर उनके विजन होती है, प्लानिंग करते हैं, जामे मंसूबा बनाते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की खातिर बहुत से वक्त में जो इज्तिमाई मफादात होते हैं उनको कुर्बान किया जाता है। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि शायद ये टाइम ना हो। इस मुल्क में शुरू से लेकर आज तक जो अभी सिलसिला चल रहा है, जो 18वीं तरमीम और उसके बाद अभी जो आईनी तरमीम की उन्होंने, हैरानगी की बात यह है रशीद साहब कि 75 सालों से इनकी आइन कंप्लीट नहीं हुई। ये आइन बनाते गए, पाटते गए, बनाते गए, रद्दी की टोकरी में डालते गए। अब भी यही प्रैक्टिस इसी हफ्ते में हुआ। मुल्क कैसे नहीं चल सकते? ये 26वीं आई तरमीम की बात कर रहे हैं आप? ये 26वीं आइन तरमीम जो अभी हो रहा है, शुरू से लेकर 75 सालों में ये तो सिलसिला चलता रहा। अयूब खान के ज़माने में जो 58 में वो भी आइन में चेंज उन्होंने की, अपने मफादात को प्रोटेक्ट किया इन्होंने। फिर जनरल ज़िया के टाइम पे फिर आइन में तब्दीली की, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया कि 20 साल तक मेरा रिजीम चलता रहेगा। यही तसलसल जो आपके जितने बालादस्त क़ुव्वत और ताकत इस्टेब्लिशमेंट का, फिर मुशर्रफ आए, उन्होंने आइन को तब्दील किया, यह सिलसिला चलता रहा। फिर बाजवा को प्रोटेक्ट करने की खातिर आइन में फिर तब्दीली लाएगी। हमने यही दुनिया में देखी है कि जहाँ रियासत की खातिर अफराद को कुर्बान किया जाता है, लेकिन यहाँ अफराद की खातिर पूरे रियासत को कुर्बान किया जाता है, जैसे बाजवा को प्रोटेक्ट किया गया। या रिसेंटली अभी आप देखें, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ही चीज़ों को संभालते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूशन को दिन ब दिन कमज़ोर किया जा रहा है। ये रिसेंटली जो अभी आईनी तरमीम हुआ, हम हैरान हैं कि ये 25 करोड़ आवाम के लिए आईनी तरमीम हुआ, यहाँ आने वाले नस्ल के लिए इसमें तरमीम की, या इनके लिए कोई आने वाले वक्त में एक सॉफ्ट कार्नर है? नहीं, बल्कि सिर्फ 2-3 पार्टियों को फ़ायदा हुआ इसमें। आपके नून ने उनकी मफादात को प्रोटेक्ट किया गया, पीपल्स पार्टी की मफादात को प्रोटेक्ट किया, और इस्टेब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट किया गया इसमें। सर इधर एक सवाल बनता है ना, आपने मुशर्रफ की बात की या जनरल ज़िया की बात की या अयूब खान की बात की, वहाँ पे आइन में तरामीम लाई गई या नए एडिशन किए गए, कुछ भी हुआ, लेकिन वो उस वक़्त मार्शल लॉज़ थे। अब जो हो रहा है ये तो जमहूरी हुकूमत कहा जाता है उनको, और जमहूरी पार्टियाँ कही जाती हैं,
اب پیپل پارٹی ہے وہ تو یہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں سب سے بڑا جو ہے ہماری جو جمہوری پارٹی ہے ہماری قیادت نے قربانیاں دی ہیں، تو ان ترامیم میں جس کا آپ نے ماضی کا جو ہوا ہے ذکر کیا ان میں اور آج کا جو ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو فرق نہیں نظر آ رہا ہے کہ اب تو سیاستدان خود کر رہے ہیں؟ دیکھیں شروع میں لے کے آج تک یہاں صرف مفادات کی خاطر آئین میں تبدیلی کی گئی ہے. یہاں ہمیشہ کنٹرول ڈیموکریسی ہوئی ہے. اس ملک میں کبھی حقیقی بنیاد پہ جمہوریت کا جو منبع ہے، جو چشمہ ہے، وہ کبھی پھولنے نہیں دیا گیا. ہر وقت یہاں کنٹرول ڈیموکریسی ہوئی. تو اس میں اور سیاسی پارٹیاں ہیں نا میر صاحب، سیاسی پارٹیاں ہی تو سیاسی ترامیم لا رہی ہیں پارٹیوں نا. کی ہیں. دیکھیں نا یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں یہ وہاں جا کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں اقتدار دی جائے. اقتدار کے لیے جب اقتدار بھیک پہ آتی ہے تو اس قوم کی خاطر، اس علاقے کی خاطر، اس خطے کی خاطر کوئی یہاں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. صرف ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. نواز شریف آیا یہاں ایک ڈیل کے طور پہ آیا اور گورنمنٹ اس کو دی گئی ایک ڈیل کے طور پہ دی گئی. اگر جب پیپلز جلاوطن تھے پارٹی مشرف کے دور میں. جلاوطن ایک ڈیل کے طور پہ، ابھی پیپلز پارٹی آیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا ایک ہی نقطہ نظر اب یہی ہے کہ بلاول کو کس طریقے سے وزیر اعظم بنائیں آنے والے وقت میں. باقی بلوچستان کے عوام، سندھ کے عوام، پورے ملک کے جو غریب طبقہ، جو مڈل کلاس ہے، وہ ان سے کوئی ان کی واسطہ یہ پبلک سے واسطہ نہیں ہے تو وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ بنایا جاتے ہیں. یہاں اس وقت جو اس دفعہ الیکشن ہوا، اس الیکشن میں جو چیزوں کو ڈیزائن کی گئی تھی کہ ایسے لوگوں کو اسمبلی میں لے کے آئیں گے جن سے سیاست میں دور سے ان کا کوئی واسطہ اور واسطہ داری نہیں ہوگا. جو حکمت عملی اسٹیبلشمنٹ کا ہے اسی حکمت عملی کے تحت یہ ڈیزائن کیا گیا. ایسے لوگوں کو لایا گیا جن کو عوام کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، عوام کی کوئی مینڈیٹ ان کے پاس ہی نہیں ہے. وہ لوگ اقلیت کے لوگ تھے، میجارٹی کو زیر کر دیا گیا اور ان کو آگے لے کے اسمبلی کا زینت بنایا گیا. یہ صرف اسمبلی میں بیٹھ کے یس اور نو پہ جہاں انسٹرکشن ملتی ہے اسی کو فالو کرتے ہیں، چاہے بلوچستان کی مفاد میں ہونے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں جس دن اسمبلی کا لاسٹ سیشن تھا، بلوچستان اسمبلی کی بات، بلوچستان اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، بلوچستان اسمبلی کے سامنے لوگ آئے ہوئے تھے اور پورا یہ جو بارڈر ہمارا افغانستان اور جتنے بھی ہمارے بلوچ بیلٹ کے بارڈر کے تفتان سے لے کر گوادر تک ایک ہی ڈیمانڈ تھا کہ بارڈر بند ہو رہا، یہاں بے روزگاری ہوگی، افراتفری کا ماحول ہوگا، معاشی قتل ہوئی ہماری. ہم بھی گئے وہاں ان کو سننے کی خاطر، وہاں اپنی آواز سے آواز ملا کے ان سے میں بات بھی کی، ان کی سنا، جو ان کی موقف تھا ہم نے سنا. یہاں اسی دن ایک آئینی ترمیم اس اسمبلی میں اس پہ آ رہا تھا، بالکل اس پہ آ رہا تھا. میں اس سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھوں گا. آپ نے بات کی کیا بلوچستان میں نون لیگ اور پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے یہ کروایا؟ دیکھیں نون اور پیپلز پارٹی یہاں اس پوزیشن میں نہیں کہ ان کی کوئی پالیسی ہے. ان کو جہاں سے ڈائریکشن ملتی ہے، ڈائریکشن نون یہ لیگ ڈائریکشن جہاں کہیں سے اس کو مل رہا ہے تو اسی ڈائریکشن کو یہ فالو کرتے یہ ہیں. ڈائریکشن زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب دیتے ہیں ان کو؟ شہباز زرداری بیچارے دوسروں کی ڈائریکشن لیتے ہیں. اچھا، میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں، جہاں سے جن کو فائدہ ہوگا اسی سانچے میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت اس ملک کی جو حالات ہے اور بین الاقوامی جو حالات ہیں، دیکھیں ملک کو معاشی طور پہ یہ موجودہ جو سسٹم ہے یہ نکال نہیں سکتا. نہیں ٹھیک. اچھا آپ آتے ہیں نا بلوچستان میں، آپ نے بارڈر کی بات کی. جی لیکن بارڈر میں گزشتہ جب سے موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے، جی آپ دیکھیں پہلے چمن بارڈر بند ہو گیا، پھر اس کے بعد جو پنجگور، تربت، تفتان، اس علاقے جو ایران سے بارڈر ملتی ہیں جہاں پہ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے وہ بند ہو گیا. ابھی اس کا
کیا آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں، آپ نے کوئی تجاویز دی ہیں، موجودہ حکومت خود کر رہی ہے، مرکزی حکومت کی طرف سے کچھ ایسے احکامات آ رہے ہیں یا کہیں اور سے کوئی احکامات آ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ 50-60 لاکھ لوگ جن کا وابستگی ہے روزگار کا بارڈر سے، یکدم سے ایک قانون ایک پالیسی بنائی جاتی ہے جی اس کو بند کر لیں؟ آپ کے خیال میں کیوں ہو رہا ہے؟ اتنے لوگوں کو بے روزگار کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو اس وقت جو فیڈریشن کی جانب سے یا اسلام آباد کے حکمرانوں کی جانب سے جو رویہ ہے، جو ایکشن ہے، جو ایکٹ کر رہے ہیں اس وقت یہ یہاں، یہ بلوچستان کو ایک کالونی کے طور پہ ڈیل کر رہے ہیں، اور کالونی میں یہی ہوتا ہے۔ ہماری بارڈر آج سے نہیں، یہ پارٹیشن سے پہلے یہ بارڈر تھا، دونوں جانب سے آزادانہ لوگوں کی کاروبار تھی۔ افغانستان کا یہی صورتحال اور ہمارا بلوچستان کا بھی یہی، باقی جو جیونی سے لے کر تفتان، پنجگور، دالبندن، واشو کی جہاں ہماری بارڈر ملتی رہتی ہے، ان لوگوں نے پہلے وہاں باڑ لگائے۔ صحیح۔ باڑ لگانے میں اگر وہاں کے لوگوں سے ریفرینڈم کر کے دونوں جانب سے لوگ اس پہ اتفاق نہیں کرتے، یہ تو جام کمال خان کے دور میں باڑ لگ رہا ٹھیک تھا، ہے ایسا نا؟ ہی ہے؟ باڑ جام کمال خان کے ٹائم پہ لگا تھا، لیکن جہاں پالیسی تھی باڑ اس وقت لگایا جاتا ہے کہ دونوں جانب سے لوگوں کی رائے لی جاتی ہے۔ یہ تو انٹرنیشنل اپنی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری مفادات یہی ہے کہ ملک میں انسرجنسی ہے، جیو پولیٹیکلی اس علاقے کی بڑی اہمیت ہے، باہر سے ہماری خطرات ہیں، ہمارے علاقے میں مداخلت ہو رہی، اس سلسلے میں بلا باڑ لگائیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن تاریخ میں یہی ہے کہ پورے دنیا میں جو نوآبادیتی طرز حکمرانی تھی، جہاں کالونیل سسٹم تھا، پورے دنیا میں رشید صاحب باڑ ختم ہوا۔ باڑ کی نشانیاں ہیں، ویتنام میں باڑ کی نشانیاں ہیں، باقی نوآبادیتی جتنے بھی ہیں مغرب کی سائڈ پہ جو ہیں، ایشیا میں جہاں کہیں ہے، فرانس کی نوآبادیت تھی، برطانیہ کی تھی، زار روس کے ٹائم پہ بہت سی چیزیں تھیں۔ دنیا میں ہسٹری میں باڑ ختم ہوئی اور اب باڑ یہاں اس وقت شروع یہی ہو رہا سوال ہے کیوں لگا ہے؟ یہاں اس لیے لگایا گیا کہ یہ اپنے کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر عوام کی مفادات انہوں نے نہیں سوچی۔ کیا پروٹیکشن ہے؟ ان کو یہ خطرات ہیں اپنی طور پہ کہ جناب ہم معاشی طور پہ سارے چیزوں کو کنٹرول کر کے صرف اسلام آباد کی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خاطر یہ سارے باڑیں لگائیں گے۔ یہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام اس وقت جو معاشی طور پہ جس حالت سے گزر رہی ہے، یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ الٹرنیٹ ہمارے پاس ہے کیا۔ روزگار کا 10 لوگ نہیں ہیں، 20 لوگ نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں 60 لاکھ، میں کہتا ہوں پورے بلوچستان کے لوگ اس بارڈر سے روزی روٹی کما رہے ہیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم، لیکن وابستگی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ پنجگور سے نکل کے جو میری اپنی ڈسٹرکٹ ہے، میں کبھی کراچی جاتا ہوں، ہر دکان کے سامنے چھوٹا سا ایک کین پڑا ہوا ہے اور پیٹرول بیچ رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر یہاں 5 لاکھ اگر دکان ہے تو ہر دکان میں یہ پیٹرول بھی وہ تیل کا کاروبار کر رہے ہیں۔ یہی طریقے سے اگر پورے بلوچستان میں 60 لاکھ جو گاڑیاں ہیں جو زمباد ہیں، ہر گاڑی پہ 2 بندے، اسی طریقے سے لوگوں کا جتنے بھی آٹوز ہیں، دکان ہیں، لاکھوں کی طرف سے یہی چل رہے ہیں، انہی سے چل رہے ہیں، اور جو لوگوں کی گیریج ہیں، میکینک ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں، ان کی بھی روزگار یہاں سے چل رہا ہے۔ اس کی بند ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس الٹرنیٹ کوئی ذریعہ ہے نہیں، بیک قلم جنبش آپ بارڈر کو بند کرتے ہیں، آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ اس کا رد عمل اس کیا کا ہو سکتا ہے؟ ریئیکشن اتنا خراب ہوگا، اس کا ریئیکشن دیکھیں نا، نواب اکبر خان بگٹی کا معاملہ 15 کروڑ سے شروع ہوا۔ وہ بتا رہے تھے کہ جو رائلٹی میرے ہیں، میرے رائلٹیوں کو مجھے دے دو۔ مشرف نے اس ٹائم کیا کہ یہ رائلٹی میں آپ کو نہیں دوں، یہ ٹیکس آپ وصول کر رہے ہیں اور ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے۔ تو اس کے رد عمل میں یہی ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ پیسے نہیں دیں گے، یہ رائلٹی نہیں دیں گے، میرا حق کیا یہ، تو میں پھر گیس نہیں دوں گا آپ کو۔ تو یہی ہوا کہ انہوں نے گیس پہ اپنا دسترس جو
اصولی طور پہ ان کی سلسلہ اس علاقے میں تھا، انہوں نے اس کو تھوڑا روکا۔ روکنے کے بعد پھر یہی ہوا کہ رد عمل پھر مرکزی گورنمنٹ نے ایکشن لیا۔ وہ ماضی میں زیادہ میں نہیں جاتا ہوں، ایکشن کے بعد یہی ہوا کہ نواب اکبر خان شہید ہوا۔ اس کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن 2006 سے لے کر آج تک 15 کروڑ کے بجائے یہ ہر مہینے 15 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، کہاں فائدہ ہوا؟ تو یہ آپ کہتے ہیں تو border میں بندش سے سمجھتا بھی- ہوں بارڈر کی بندش کے بعد یہاں بہت بڑا انسرجنسی ہوئی اور لوگ روڈوں پہ نکلیں گے، ایک انارکی کا ماحول یہاں پیدا ہوگا، اور یہ فائدے کی جو تصور یہ دکھا رہے ہیں اور جنرلی پبلک کو یہی میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کو نقصان ہے، بڑے پیمانے پہ تیل یہاں سے آ رہا ہے، پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دلیل آپ دے رہے ہیں، باقی 2 کروڑ جو بلوچستان کی آبادی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا سوچ ہے؟ اچھا، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو روزگار دے دیں، ان کو ایجوکیشن دے دیں، ڈیولپمنٹ بھی کریں۔ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ابھی ان کا حال یہ ہے کہ جس حلقے سے میں رہتا ہوں، یہ سامنے سے پڑا ہوا ہے نقشہ، میں نے پچھلی ادوار میں وہاں 22 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ میں پاکستان کے مجموعی طور پہ 840 MP ہیں رشید صاحب، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، جو ڈیولپمنٹ میں نے پنجگور میں کیا ہے کسی نے کسی حلقے میں نہیں کیا یہ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، اور ٹھکے حساب دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ تمام شعبے کو میں نے اس کو خاطر خواہ رکھ کے، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، ایگریکلچر ہو، کمیونیکیشن ہو، روزگار کے ذرائع ہو۔ اب یہ کہاں کا منطق ہے کہ آپ نے میرے حلقے کے فنڈ روک لیے، میرے نہیں، میرے حلقے کے موجودہ حکومت کی بات کر رہے ہیں، موجودہ سرفراز گورنمنٹ کی، کہ آپ نے روکے رکھے، آئین میں تو اسی کوئی اجازت نہیں۔ کیا وہ لاجک کیا دے رہے ہیں کہ کیوں لاجک بند؟ ان کے پاس تو ہے نہیں ہے۔ جب ان سے میں نے بات کی کہ آپ نے کیوں بند کیے، کہتے سیکٹر کمانڈر نے مجھے بتایا کہ یہ بند کریں، تو سیکٹر کمانڈر ابھی ان سے خود پوچھے کہ آپ نے کیوں یہ باتیں کہی ہیں، تو اس کی اپنی میرے پاس گواہ ہیں، اسمبلی کی لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی ہوگی، میں نے کہا ترقی کہاں سے ہوگی، تو آپ نے ایک حلقے کے پورا فنڈ بند کیے ہیں، اور اس حلقے کے جہاں سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انہوں نے کہا تو سیکٹر کمانڈر نے بند کیے۔ تو میں اپنے حلقے کے عوام کو، ظاہر میری آواز وہ تو سن رہے ہیں میرے حلقے کے لوگ، سوال یہاں یہ تھا کہ میرٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس حلقے میں، جہاں جس کانسٹیٹیونسی میں لوگوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے، وہاں کالجیں بنائیں، یونیورسٹی بنایا، روڈ بنایا، اور اچھا ماحول پیدا ہوا، ظاہر یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں تو مجموعی طور پہ اس علاقے کے عوام کے حق میں ہوتی ہیں، احساس کمتری، احساس محرومی ختم ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو فنڈ دیا گیا کہ پچھلی ادوار میں انہوں نے اپنے دور اقتدار میں، جو نیشنل پارٹی کا گورنمنٹ یہاں تھا، 400 کروڑ روپے یہاں سے آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ریلیز ہوئی، پی این ڈی سے، وہ گئے پنجگور میں۔ آج آپ کے اس کے ساتھ جو میں بیٹھا ہوں اس وقت، آپ کی توسط سے آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو، یہ بلوچستان گورنمنٹ کو، ایک جامع منصوبہ عوامی نوعیت کا جا کے مجھے دکھائیں جو 400 کروڑ 4 ارب روپے لے کے گئے، ان کو انہوں نے 2 ارب روپے دیا، اور جو میں نے ڈیولپمنٹ کیا ہے پورے پنجگور میں، چیلنج کے ساتھ میں کہنا چاہتا اس کو، میرا ایک ٹیڑھی پیسہ انہوں نے ریلیز نہیں کیا، روک لیا ان کو، تو وہاں تو نفرت پہ لے گی نا۔ اچھا، یہ ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی، آپ کے حلقے میں ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 3-4 مہینوں سے ایک کشت خون کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے وہاں پہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک لڑائی ہوئی تھی، 5-6 لوگ مارے گئے ہیں، پھر اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، چوری ڈکیتی کے نام پہ ہو رہے ہیں، کسی اور معاملے پہ ہو رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، جب سے شروع سے لے کر اب تک، ہر وقت جب نیشنل پارٹی کی وہاں نمائندے وہاں لایا گیا، ان کو پلانٹ کیے گئے ہیں، تو حالات وہاں خراب ہوئے ہیں۔ جب بھی ان کا دور ہوا ہے پورے ہسٹری میں آپ دیکھیں، یہ 4-5 دفعہ آئے ہوئے،
نیشنل اسمبلی میں بھی آئے ہوئے ہیں، سینٹ میں بھی آئے ہوئے ہیں، اور پروونشل میں بھی آئے ہوئے ہیں. یہ ایسے افیسر وہاں لے جاتے ہیں جو ان کی مفادات ہوتی ہے وہاں سے، تو ان کی مفادات اور ان کی مفادات ایک پیج پہ ہو کے باقی عوام کی مفادات کو یہ بالکل نظر انداز کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی میں گیا تو وہاں پنجگور میں 85 ڈپو جو چل رہے ہیں منشیات کے اس وقت پنجگور میں جو زہر بیچ رہے ہیں، ڈی پی او کے ناک کے نیچے سارے چیزیں ہو رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر بھی وہاں موجود ہے، باقی عملے ان کی موجود ہیں، پورا مشینری اپنی جگہ 85 پوائنٹس ہیں جہاں ڈپو جہاں سے یہ بیچے جاتے ہیں. عام لفظوں میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ سینٹر ہیں یا وہاں جو اڈے ہیں، ان کے سادہ الفاظ میں 85 منشیات کے اڈے ہیں جو پنجگور میں اس وقت منشیات سپلائی کر رہے ہیں. کس کو پکڑ رہے ہیں؟ صرف اپنا بتہ لے رہے ہیں. ڈی پی او وہاں ان سے بتہ وصول کر رہا ہے، ناکہ لگا کے بتہ وصول کر رہا ہے. سی پیک پہ لوگ باقاعدہ گینگ وار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم پی اے کے اپنے رشتہ دار ہیں، جو ان کے گھر کے لوگ ہیں، وہ لوگوں سے بتہ لے رہے ہیں. اور ڈی پی او اس میں برابر کا حصہ دار ہے. جب ڈی پی او سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ ان لوگوں کو کیوں ایکشن نہیں کرتے ان کے خلاف، وہ کہتے ہیں اوپر میں اپنا حصہ دے رہا ہوں. تو اوپر حصہ دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ یہ ڈی پی او جواب اس کو دینا ہوگا. یہ میں اسمبلی میں بھی اٹھاؤں گا کہ کس کو حصہ دے رہے ہیں آپ؟ ڈی پی او کس کو کہتا ہے کہ میں اوپر جواب دوں؟ لوگوں کو کہہ رہا ہے. تو عام لوگ جب جاتے ہیں کہ یہاں ڈپو بھائی آپ چلا رہے ہو، اڈا چلا رہے ہو، آپ بند کرو ان چیزوں کو، کہتا ہے اوپر میں نے تو سنبھالا ہے. تو اس کا کہنے کا مراد یہی ہے کہ وہ صرف اپنے بتوں کی خاطر، جو اپنے مفادات جو ہیں پیسوں کی خاطر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا جو کویشچن ہے کہ حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں، حالات ابھی 80 سے 85 لوگ اس وقت مارے گئے، رائٹ پہ مارے گئے، لیفٹ پہ مارے گئے، سینٹر پہ مارے گئے، بلوچ مرے ہیں. میں سمجھتا ہوں انتہائی ناانصافی، انتہائی علاقے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور علاقے کو نظر انداز کر کے ایسے قتل گاہ بنا کے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں تو بالکل گورنمنٹ کا ریٹ ہی ختم ہو گیا ہے. وہاں صرف اپنی مفادات کی خاطر وہاں بیٹھے ہوئے. پتہ ہے یہاں وزیر اعلیٰ کو بھی پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نمائندے جو وہاں جس علاقے میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جیت کے آئیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں امن کا ایک ماحول پیدا کریں. ٹھیک ہے، میں اپوزیشن کا رول ادا کر رہا ہوں، آپ بھی تو نمائندے ہیں. میں ایڈریس کرتا ہوں. میں نے ابھی گیا ہوا، یہی جو حالات وہاں خراب تھے، 2-4 بندے اٹھائے گئے تھے وہاں سے. ہم نے وہاں پولیٹیکل جو ہماری اپنا ایکشن تھا، ہم نے پمپلیٹ تقسیم کیا، آگاہی پیدا کیا، ہم نے شٹر ڈاؤن کیا، بازار بند کیا. سی پیک روڈ پہ ہم گئے، وہاں ہم نے اپنی جلسے کیا، ہم نے احتجاج ریکارڈ کرتا گیا. ہم کل پھر ایک بہت بڑا میٹنگ ہے پنجگور میں، اس میں ہم پیا جام کی جانب جا رہے ہیں پورا علاقے میں، تاکہ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، ہم صوبائی گورنمنٹ ہو یا مرکزی گورنمنٹ، وہاں بلکہ ایک عوامی بڑا اجتماع میں ہم نے ایک قرارداد منظور کیا، سب نے ہاتھ اٹھا لیا، اور اس کی کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کو میں نے دیا، اور اس کی کاپی چیف جسٹس بلوچستان کو ہم نے دیا، تاکہ یہ حالت جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، یہ علاقے کے آپ 2 ایم پی ایز ہیں، آپس میں آپ ذمہ داری لیں گے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں گورنمنٹ کی ہیں، میرے پاس پرسنل کوئی فورس نہیں ہے کہ میں اپنے فورس کو لے کے، میں نے کوئی سپاہی یا کوئی آرمی کوئی یا بھرتی تو نہیں کیا کہ میں اپنے فورس کے ذریعے سے کنٹرول کرتا ہوں. ریاست کی کوئی ذمہ داری ہے، ملک کا کوئی ایک آئین ہے، اس آئین کے تحت ریاست کی جو ذمہ داری ہے اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی معاشی معاشرتی تمام جو پہلو ہیں، یہ تو آئین میں صاف لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ جو شٹر ڈاؤن ہے، جتنے بھی بڑے پیمانے پہ گاڑیاں ان کے پاس ہیں، وہ پولیس کے نفری 1200 نفری ہیں، لیویز کے 700 نفری ہیں، 2000 لوگ ہیں، بڑے پیمانے پہ تنخواہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کریں اور علاقے میں امن کی ماحول پیدا کریں. لیکن اس میں یہ جو شٹر ڈاؤن آپ کر رہے ہیں، یہ شٹر ڈاؤن میں نے کیا تھا. ابھی پیا جام کی پیا جام جو بھی احتجاج کرنے جا رہے ہیں، پیا جام ہو گیا، پہلے آپ نے
ایز اے بی ایم پی کے پلیٹ فارم پہ کی، آگے بھی بی ایم پی عوامی کے پلیٹ فارم پہ کریں گے، یا اس میں جو نیشنل پارٹی کے ایم پی ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی مشاورت ہے؟ نیشنل نہیں پبلک. پارٹی یہ سارے گند میں شامل ہے، میں ان کے ساتھ کیوں رشید صاحب جا کے ان کے ساتھ ہوئے تو یہ سارے جو گند ہے اس میں تو برابر کا وہ تو آپ بھی شریک ہے. اپوزیشن میں، وہ بھی اپوزیشن میں، تو پھر اس کا کیسے کردار رہا؟ تو اس کا یہی ہے کہ وہ اپوزیشن میں اس کو 2 ارب روپے فنڈ دیا سرفراز نے، میں اپوزیشن میں 1 ٹیڑی پیسہ مجھے نہیں دیا گیا ہے. تو اس میں فرق تو ہوا نا کہ اپوزیشن میں کون فرق ہے. اپوزیشن میں کون اپوزیشن میں نہیں ہے. تو وہ خود اپنے اسمبلی کے فلور میں کہتا ہے کہ سرفراز صاحب تو بڑا بہتر طریقے سے بلوچستان کو چلا رہا ہے، 8 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک خدمت کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک فرینڈلی ایک اپوزیشن ہے. اچھا، یہ آپ نے اسمبلی کی بات کی، ایک کمیٹی بھی بارڈر کے حوالے سے بنائی گئی تھی، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اپوزیشن ہم مل بیٹھ کے بارڈر جو ٹریڈ ہے اس پہ کمیٹی بنائیں گے، تجاویز دیں، وہ کیا معاملہ تھا؟ نہ یہ تو صرف لوگوں کو ایسا ہی ان کے جذبات کو نرم کرنے کی خاطر انہوں نے یہ باتیں کی. ویسے ہی یہ بڑے لیول پہ جو بارڈر کا معاملہ تھا، یہ ہائی لیول پہ فکس کمیٹی میں جو فیصلہ ہوا تھا، جس میں وزیر اعظم اور 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور باقی جو طاقتور قوتیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں فیصلہ ہوا. یہ فیصلہ وہاں سے دوبارہ واپس ہو سکتی ہے، یہ وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے. وزیر اعلیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ نے تو ہم نے تو سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اس میٹنگ میں تو بارڈر کی بندش کی تو حمایت کی کہ بارڈر بند ہونا چاہیے. اچھا، تو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے، موجودہ جو سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا، آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی، پنجگور کی، تو کوئی ویژن آپ کو نظر آ رہا ہے بلوچستان کے بارے میں موجودہ حکومت کے پاس کہ وہ ڈیولپمنٹ، وہ تو دعویٰ تو ہے حکومت کا کہ ہم بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، بلوچستان کو جو ہے ڈیولپ کریں گے، ترقی دیں گے، بہت سارے دعوے وغیرہ ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی ایسا ویژن ہے ڈیولپمنٹ کا بچوں کا، یا ایجوکیشن، ہیلتھ، انفراسٹرکچر، کیا ہے ان کے پاس؟ نہ ان کے پاس تو اپنے پاس تو کوئی ہے چیز نہیں ہے. یہ ڈائریکشن لیتے ہیں، اسی ڈائریکشن پہ آ کے کام کر رہے ہیں. یہ جنت کی اگر دعوے کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو جنت بنائیں، وہ جنت تو نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن جو دوزخ بنا رہے ہیں تھوڑا اپنا ہاتھ ہلکا کرے. اتنے تیزی سے دوزخ نہیں بنا ہے بلوچستان میں. جو آگ پھیلی ہوئی ہے، جہاں ابھی جو ریسنٹلی بلوچستان اسمبلی سے انہوں نے شارٹ کٹ میں جو یہ آئینی ترامیم کے یہاں سے وہ جو قرارداد پاس کی ہے، اس میں یہ ہے کہ 3 مہینے میں لوگوں کو اٹھانا اور وہاں پوچھ گچھ کرنا ان سے، اور ان کو پروٹیکٹ کی گئی ہے کہ کوئی آپ کسی بھی جگہ کوئی کورٹ کوئی عدالت میں جا سکتے، اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. ان کا رائٹ ہے کہ 3 مہینے میں لوگوں کو تفتیش میں دیا. اس کا ایک پہلو میں آپ کو بتا دوں یہاں کیا ہوگا. ہمارے لوگوں کو آپس میں لڑانے کا شروع سے جتنے بھی قبائل ہیں، جتنے بھی ٹرائب ہیں، آپس میں لڑائے گئے. باقی پولیٹیکل پارٹیوں میں آپس میں چپکلشیں پیدا کر کے وہاں بھی پولرائزیشن کا ماحول پیدا کیا گیا. ابھی اس میں یہ ہوگا کہ کسی بندے کا کسی سے ذاتی تعلقات اگر خراب ہوں، وہ کسی جگہ پہ جا کے ان کو بلیم کرے، پھر اس سے بندوں کو اٹھا جاتے ہیں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس جو ابھی آئینی ترامیم انہوں نے کیے ہیں، جو 3 مہینے میں شک کی بنیاد پہ کسی بندے کو یہ اٹھائیں، تو پشتون جتنے کاروباری لوگ ہیں، ہمارے بلوچ جتنے کاروباری لوگ ہیں، یہ بیچاروں کا لسٹ بنے گا. ہر بندے کو ایک لیبل لگا کے بند کر کے ان سے وصولی ہوگی. ایک عجیب سا ماحول یہاں پیدا ہوگا. اٹھائے تھے تو پہلے سے لوگوں کو ہی، چونکہ انٹرنیشنلی بہت سے معاملات تھے، ان پہ بہت سے تنقیدیں ہو رہی تھی، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر ابھی انہوں نے یہ ایکشن لی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری آئے گی. اور بلوچستان کے دیکھیں نا، ایک بنانا ریپبلک بنایا گیا ہے اس ملک کو. یہ تو 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہے؟ جو 18ویں ترمیم کے تو خلاف ہے. 18ویں ترمیم میں یہ اختیارات سارے تو صوبوں کو دی گئے ہیں. اسی لیے تو ان کی مجبوری تھی کہ وفاق سے ان کو باقاعدہ اشارہ ملی کہ جناب آپ اپنے اسمبلی سے یہ قرارداد پاس کریں. تو پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پیپل پارٹی کا دعویٰ ہے کہ 18ویں ترمیم تو ہم نے دے دی ہے صوبوں کو. کیا ہے
तजादात नहीं है। 18वीं तरमीम में जिस टाइम उस ज़माने में 18वीं तरमीम बनाया गया, 18वीं तरमीम में साफ लिखा हुआ है कि जो उसमें एक आर्टिकल है साफ अल्फाज में 172 क्लास 3 में कि जो भी मिनरल यहाँ हैं, जो भी वसाइल यहाँ हैं, ये बराबरी की बुनियाद पे 50% जिस सूबे से निकलते हैं वो वहाँ डेवलपमेंट की खातिर उनका शेयर उनको मिलना चाहिए। और बहुत से मसाइल इनमें जो प्रोटेक्ट की गई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के उस ज़माने में ये बुलंदबाग दावा कर रहे थे कि जनाब हम तो 73 के आइन के खालिक हैं, लेकिन आज वो जो तरमीम 18वीं तरमीम के भी कहते हैं हम हाँ खालिक हैं। यही है, लेकिन आज जो ये तरमीम करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी का जो वो पॉलिटिकल जो नुक्ता था, जो वेट था, आज वो नहीं रहा, क्योंकि वो जो अमल इस वक्त कर रहे हैं वो उनकी नफ़ी कर रहे हैं। 18वीं तरमीम की नफ़ी कर रहे हैं वो, और 73 की आइन की नफ़ी कर रहे हैं, सिर्फ अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने की खातिर। वो एक वक्त था, एक स्लोगन था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। देखिए ना, पीपल्स पार्टी इस वक्त भी मरकज़ में गवर्नमेंट में बलूचिस्तान में है, सिंध में है, और मुल्क का प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी का। इनका जो स्लोगन था भुट्टो के ज़माने से लेकर आज तक, जो इनका स्लोगन था कि रोटी मकान कपड़ा, तो ठीक है ना, न लोगों को कपड़ा मिल रहा है, न रोटी मिल रहा है, न मकान मिल रहा है, 2 वक्त की जो रोटी है वो भी इनसे छीन रहे हैं। तो ये जो बुनियादी स्लोगन पे जो ये ऊपर आ गए हैं और इक़्तिदार भी इन्होंने लिया, मिडिल क्लास की इन्होंने बातें की, इंटी एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी है। आजकल ये एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल गोद में बैठा हुआ है, सिर्फ वन एजेंडा है कि बिलावल को कब हम वज़ीर आज़म बनाएं। तो बन सकेंगे आपके ख्याल में? देखें, यहाँ तो बहुत सी चीज़ें बाज़ार में बिकती हैं, तो शायद जो डील नवाज शरीफ के साथ हुआ था, शायद आने वाले वक्त में यही डील जरदारी भी करे सके। तो अच्छा, इसमें ये जो 26वीं तरमीम है, आखिरी मेरा सवाल है, टाइम ज़्यादा हुआ है, सदर अख्तर मेंगल पे मुकदमात हुए हैं, गिरफ्तारियां उसकी पार्टी की हुई हैं वगैरह, तो इस पे क्या कमेंट करेंगे? उसके सेनेटर भी देखिए, सरदार अख्तर सरदार अताउल्लाह का बेटा है और ख़ानदानी लोग हैं, एक अच्छे ट्राइब से उनका ताल्लुक़ है और पॉलिटिक्स में बेहतर तरीके से वो चलते आ रहे हैं। अख्तर ने जब असम्बली में 2-4 स्पीचें की जो इस्टेब्लिशमेंट को वो पसंद नहीं आए, तो उसके बाद उस पर एक्शन शुरू किया इन्होंने और इस पोजीशन पे उसको पहुंचाया कि अख्तर की भी तबीयत भी ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज हैं इस वक्त एंजियोप्लास्टी जी जी जी। तो मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी मुल्क में बंदूक के नोक से किसी दूसरे पार्टी के एमपीए या सेनेटर को ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ के उसका वोट डलवाना, ये जमहूरियत डेमोक्रेसी की नफ़ी है। अच्छा, आप समझते हैं वाकई इनको उठाया गया है? मतलब कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पहले आपके साथ थे, अगर उठाया नहीं गया, ये तासुर तो यही हो रहा है कि उनकी पार्टी के लोग थे और उनका मौक़िफ़ यही था कि मैं अगेंस्ट में वोट डालना चाहता हूँ, मौक़िफ़ उनका यही था। तो उसके बाद उनको जहाँ से उठाया गया, या फिर जब ये अख्तर के साथ मिले, फिर अख्तर ने इनके साथ मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद रिएक्शन हुआ, सबके सामने वैसे हुआ, तो सबके सामने आया। ये इम्प्रेशन वैसे ये अच्छा मैसेज नहीं है। और ये जो बिल पास किए इन्होंने, यही चीज़ तो आप क्या तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, बाकियों के साथ हुआ। ये जमहूरी अमल का हुस्न नहीं है, बल्कि इस अमल से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो मुल्की और बैन अल-अक़वामी तज्ज़ियाकार हैं वो इसको अच्छी नज़र से नहीं। अच्छा, मैंने तो आखिरी सवाल बोला, फिर लास्ट में मुझे एक और सवाल याद आया। 2 सवाल हैं बेसिकली। एक सवाल ये है कि बलोच यकजहती कमेटी जिस तेज़ी से बलोच माशरे में फैल रहा है, जितने सपोर्ट उनको मिल रही है, तो आपका नहीं ख्याल कि जो पार्लिमानी आप लोगों की जो जमातें, पार्टियाँ हैं, कॉन्फ्रेंस जमातें जो है, उनको लपेटे में लेगा BYC? बात ये पॉलिटिकल पार्टियों की, बलूचिस्तान के जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं, बात इनकी नहीं है।
سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ یہ آگے کیسے گئی. میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی کمزوری ہے پارلیمانی جماعت میں یہی سمجھتا ہوں کہ ریاست کی جبر، ریاست کی ناانصافیاں، جمہوریت کی نفی، اور بلوچستان میں جو اس کی اپنی جیو پولیٹیکل حیثیت ہے، شروع سے لے کر آج تک بلوچستان کے عوام رضاکارانہ طور پہ تو یہاں شامل تو نہیں ہوا تھا. بلوچستان میں 5 دفعہ پوچھ کشی کی گئی. جمہوری عمل کے دوران یہاں لوگوں کو ایک ملک بنانے کا جو تصور دیا گیا تھا کہ اس زمانے میں سب کو اکٹھے کر کے ایک ملک بنایا جائے گا جو بامانہ ہوگا اور لوگوں کو ان کی بنیادی حق ملیں گے، ناانصافی نہیں ہوگا، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے جو آئین میں تھے. بلوچستان کے عوام کو 75 سالوں میں وہ انصاف نہیں ملا. وقتاً فوقتاً لوگ مزاحمت کرتے گئے. میں یہی سمجھتا ہوں فیڈریشن کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی جو نفی اور غلط انداز جو ان کا تھا کہ بلوچستان کے عوام کو بندوق کے نوک سے ہم خاموش کریں گے، طاقت کا استعمال کر کے ان کو ہم خاموش کریں گے. انہوں نے بلوچستان کے عوام کو پیار نہیں دیا. بلوچستان کے جو وسائل تھے ان کو بروئے کال لاتے، بلوچستان کو باقی پاکستان کے حصے کے طور پر یہاں ڈیولپمنٹ ہوتا. اسلام آباد میں لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیج دیں. تو یہ جو حالات تھے اس وقت اکبر خان کے جو شہادت کے بعد ایک سلسلہ ہوا، یوتھ جو تھا، یوتھ کو انگیج نہیں کیا گیا. آپ کے یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد سے لوگ جب فارغ ہوئے ان کو اہمیت نہیں دی گئی. تو یہی بے روزگاری، ناانصافی، استحصال، فیڈریشن کی ناانصافی کی وجہ سے یوتھ نے اپنا راستہ پکڑ لیا اور مذمت کی جانب وہ آگے نکلا. اس سے قوم پرست پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوگا یا فائدہ؟ بات ان کی نقصان اور فائدے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر جو لوگ پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اختر مینگل بھی کر رہا ہے، ڈاکٹر مالک والے کر رہے ہیں، اگر بلوچستان کے اس کو جو لوگ چاہتے ہیں، جو لوگوں کی اس وقت نیڈز ہیں، جو لوگوں کی اس وقت حالات ہیں، اگر ہم ان کو کور نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ راستہ اپنا بنا سکتے ہیں. تو سردار اختر مینگل نے تو کہا نا، سردار اختر مینگل نے کہا کہ میں تو تیار ہوں. جو ینگسٹر ہیں، نوجوان ان کے پیچھے، اسد بلوچ بھی تیار ہوں گے. جرنلی جو انہوں نے بات کیا، بہرحال 2-3 بار انہوں نے کہا، یہ ریپیٹ کیا. وہ پتہ نہیں پریکٹیکلی آگے وقت بتائے گا کہ کیا کون کرے گا. میں جہاں تک بی این پی عوامی کا موقف ہے، بی این پی عوامی استحصال کے خلاف، جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، بلوچستان میں ظلم اور بلوچستان کے یوتھ کے ساتھ زیادتی جہاں ہو رہی ہے. بلوچستان کے عوام یہاں اسلام آباد میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جو اپنے بچوں کو مزدوری کر کے اسلام آباد بھیجتے ہیں، وہاں ان کو جو اٹھایا جاتا ہے. تو جہاں تک میری اسمبلی کی جتنے بھی میری سپیچ ہیں، اسمبلی سے باہر میری سپیچ ہیں، ہمیشہ بلوچستان کی مظلومیت، ظلم اور جبر کے خلاف میں ہمیشہ بولتا رہا. ابھی اس کو آپ مارنگ کے ساتھ جوڑیں گے، بلوچستان کی کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ میں بلوچستان کی، میری کمٹمنٹ بلوچستان کی مظلوم لاچار عوام کے ساتھ ہے. ان کی مفادات کی خاطر میں آواز بلند کرتا جاؤں گا. تو اس کو کہاں کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ تاریخ اور وقت بتائے. اچھا، یہ ایک سوال بچتا ہے ہمیشہ بلوچ قوم پرست سیاست دانوں پہ جو پارلیمانی سیاست کرتے ہیں، کہ یہ ہمیشہ تقسیم در تقسیم کا شکار رہے ہیں شروع سے اب تک. تو دوبارہ کوئی ایسا ممکن ہے کہ دوبارہ بیٹھے ڈاکٹر مالک بلوچ، میر اسد بلوچ، صدر اختر مینگل، یہ بیٹھیں کہیں کہ جی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، غلط فہمیاں ہوئی ہیں، جو بھی ہوا ہے، پھر آگے ایک نئے سرے سے ہم ایک سفر کا آغاز کرتے ہیں؟ مختصر دیکھیں، بلوچستان کا وارث ہم نہیں ہیں. بلوچستان کا وارث آنے والے وقت میں وہ لوگ ہوں گے جو لوگ صحیح طریقے سے لوگوں کی قیادت کر کے وہ خوف سے
باقی ڈر اور خوف سے ہٹ کے وہ بلوچستان کے جو معروضی حالات ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل حالات ہیں بلوچستان میں جو تباہی ہو رہی ہے جو بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اگر ان چیزوں کو ہم کہیں کہ ہم سارے چیز قوم پرست ہمیں صرف ایسے ہی نہیں ہے بلوچستان میں ہر 10-15 سال کے بعد ایک نئے سوچ کے ساتھ چیزیں ابھر کی جاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں تو نیب کے دور پہ سیاست میں یہاں جو اسٹار تھے وہ جو تھا اکبر خان بگٹی تھا سردار عطا اللہ تھا خیر بخش مری تھا گل خان نصیر تھا اس دور میں لوگ انہی کو جانتے تھے ہم چھوٹے تھے اس وقت یہی انہوں کی بہت رول تھا بڑا بلوچستان کی پالیٹکس میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے اگر ان کو کوئی کہے کہ ان کو ہم مائنس کریں گے میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی ایک رول ہمارا بھی اس جادوجہد میں رہا ہے اور چلتا آ رہے ہیں ابھی جو یوتھ ہے یوتھ یہی سمجھ رہا ہے کہ اس فیڈریشن سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے اس پارلیمنٹ سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے لیکن اگر ہم خاموش رہیں تو ہم تباہ و برباد ہوں گے ہم اپنی آواز جمہوری طریقے سے لے کے آگے بڑھیں گے اس وقت ڈاکٹر مارنگ پورا اپنے باقی ٹیم کے ساتھ ڈیموکریٹک طریقے سے اور اس ملک کے فریم ورک میں رہتے ہوئے وہ تو نیگوسیشن ڈائلاگ ڈسکشن احتجاج جمہوری طریقے سے کر رہے ہیں لیکن اس کو کرش کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کرش کریں اس پروگرام کو اس کو کرش کریں ان سے ڈائلاگ کریں ابھی ریسنٹلی وہ باہر جا رہا تھا تو کوئی ایک انویٹیشن ہوئی تھی تو اس کو ایئرپورٹ سے روکا گیا ایئرپورٹ میں اس وقت کسی کو روکا جاتا ہے کہ اسی لسٹ میں اس کا نام ہوتی ہے اس کا نام تو اسی لسٹ میں تھا نہیں اس سے پہلے اس کو روکا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایسے عمل سے نفرتیں بڑھتی ہیں نزدیکیں نہیں ہوتی ہیں ایک طاقت کا استعمال ہمیشہ دیکھیں نا اگر طاقت کا استعمال سے یہاں چیزیں دنیا میں برقرار ہوتی تو اس وقت فرعون کا دور کا زمانہ اب بھی چلتا کہ فرعون نے اپنے دور میں یہی کہا کہ جناب جو مخالفین ہیں جو حضرت موسیٰ کے جو قوم ہے جو ہم پہ ایمان نہیں لاتی ہے فرعون کی جو طاقت ہے اس کو نہیں مانتی ہے ایک خدا کو مانتی ہے ان کے جتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں ہم سب کو قتل کریں گے لیکن فرعون کا نام و نشان صرف قصوں میں ہے فرعون نہیں رہا اگر یہاں بلوچستان میں یا اس ملک میں فرعونیت کی انداز کو اپنایا جاتا ہے تو یہی ہوگا کہ ہسٹری میں صرف ان کا نام رہے گا یہ نہیں رہیں گے ظلم اور جبر کا کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے آخر کار سچائی اور حقیقت کی جیت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں اگر اس فیڈریشن کو مزید آگے چلانا چاہتے ہیں نیو سوشل کنٹیکٹ ایک نئے عمرانی معاہدے کے ساتھ وہ بیٹھ کے جو قوموں کی بنیادی سوال ہے یہاں حل کرنا ضروری ہے اس کو اگر اس پہ وہ ناکام رہے اس کے ذہن میں یہی ہے کہ جو لوگ اٹھیں گے ہم ان کو ماریں گے سندھی اٹھے گا ماریں گے پشتون اٹھے گا ہم ماریں گے بلوچ اٹھیں گا ہم ان کو ماریں گے تو پھر آئین کو آپ سائڈ پہ رکھ کے تو جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ کی انداز یہی ہے کہ آپ اس ملک کے آئین کو تو نہیں مان رہے ملک کے آئین میں لوگوں کو تو رائٹ دیا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹروں کو روڈوں پہ گھسیٹا گیا ہم نے دیکھا ٹیچروں کو سروں پہ لاٹھیاں برسائی گئیں ہم نے اپنے آنکھوں میں دیکھا جو نوجوان لڑکے لڑکیاں تھے ان کو حوالات میں بند کیا گیا اور دوسرے دن معذرت کیا کہ غلطی ہو گئی ہے تو غلطی سے غلطی جو بلوچستان میں سلسلہ چل رہا ہے اپنا یہ مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرے اسلام آباد والے ایک جمہوری انداز کو اپنانا اگر چاہتے ہیں تو اسی کو لے کے آگے بڑھے نہ تو اپنے افغانستان کے جو 40 سالہ جو ایک خونی دور چلا تھا اس سے سبق حاصل کریں تھینک یو جی میر اسد اللہ بلوچ ہم نے ایک چھوٹی سی گپ شپ کی تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ